बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, ईवीएम मशीन पर हुकूमत ने कानून तो पास करवा लिया है। हुकूमत बड़ी पुरुमीद है, उसे लगता है कि ईवीएम से अगर इंतखाबात होंगे तो फिर धांधली की कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। लेकिन अपोजिशन इस पर एतराज़ कर रही है और उसे लगता है कि जनाब ईवीएम के थ्रू हुकूमत जो है वो धांधली करना चाहती है। हुकूमत ये जवाब लेकर सामने आती है कि दुनिया के बहुत से ममालिक में ईवीएम का बड़ा कामयाब तजर्बा जा रहा है, लेकिन अपोजिशन इस पर कहती है कि जनाब ये तो चंद एक ममालिक में ईवीएम इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा उन्हें यहाँ हुकूमत पर शक है कि अगर वो इस्तेमाल करेगी तो हुकूमत कोई धांधली कर सकती है। बहरहाल वो दुनिया के कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल हो रही है, जहाँ नहीं हो रही, वहाँ क्यों नहीं हो रही, ये वजूहात जानने के लिए हम रुख करेंगे मुख्तलिफ ममालिक का। यूके भी हम जाएंगे, वहाँ से भी जानेंगे। फिर यूरोप और अमरीका में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इसका इस्तेमाल कैसा है, यहाँ पर तो कोई एतराज़ात सामने नहीं आते, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्जियम का रुख करते हैं। वहाँ पर हमारे साथ परवेज़ इकबाल लोहोसर, चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ इकबाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यूरोप में ईवीएम का इस्तेमाल कब से हो रहा है, कैसे होता है, और ये भी बताइएगा कि यहाँ पर तो कोई एतराज़ अब तक सामने नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि मैं अभी बेल्जियम जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट का कैपिटल है ब्रसल, वहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ। अभी अगर हम बेल्जियम में जाएं तो बेल्जियम में ये एक्सरसाइज जो है ये 1991 से शुरू हुई थी और यहाँ पर ईवीएम का जो मशीन या जो सिस्टम है वो यहाँ अभी इसको तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का अरसा है। यहाँ पर तो कोई इतना बुरा इंप्रेशन नहीं है, लोग बड़े मुतमईन हैं और इस मशीन का जो इस्तेमाल है और आबादी के लिहाज से भी बेल्जियम जो है तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है। लेकिन ये लोगों ने अभी हम इस मुल्क का थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, यानी कि 1831 में यहाँ पर जो वोट का तरीकाकार था वो लंबड़दारी तरीका था कि गांव का शहर का लंबड़दार एक एक वोट करता था। अभी आगे चलते जाएं 1969 में यहाँ का जो इंटीरियर मिनिस्टर था रामो, उसने जो है ये मशीनी दौर का आगाज किया। फिर 90 में यहाँ पर ये जो है ईवीएम मशीन का पहला इलेक्शन हुआ। अब आपने जैसे बताया कि 30 साल हो गए हैं इस मशीन को इस्तेमाल होते हुए, तो आप इतने अरसे से रहे हैं, आप बताइए कि आप जब वोट डालते हैं तो क्या सिर्फ बटन दबाते हैं कहीं जाके, या आपके सामने क्या होता है जिससे आप वोट डालते हैं? सबसे पहले तो जो है कि आपने अपना आईडी कार्ड मशीन में डालना होता है हबीब साहब। उसके बाद उसके ऊपर ऑप्शन आ जाती हैं कि कौन सी पार्टी को आपने वोट करना है। जैसे यहाँ पर सोशलिस्ट है, MR पार्टी है, CDH है, या जो दीगर लेफ्ट की पार्टियां भी हैं। फिर उसमें आगे जाकर आपने अपने कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है। ये बड़ा इजी तरीका है। अभी इसमें रॉकेट साइंस वाला, लेकिन ये साथ साथ जो चेंजिंग भी होती रही है। पहले बेल्जियम में एज जो थी 21 थी, अभी 21 से कम करके इन्होंने 18 कर दी है। लेकिन सर ये बताइए कि कुछ ऐसे अनासर भी सोसाइटी में मौजूद हैं जो इस बात पे एतराज़ात उठाते हों कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है तो कोई इसको हैक कर लेता होगा, या ये रियासत के कंट्रोल में होगी, या ये किसी हुकूमती जमात के कंट्रोल में होगा। क्या इस तरह की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं इलेक्शंस में? मैं आपको, क्योंकि ये माशरा, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बंदा बोल सकता है, यहाँ पर कोई ऐसा वाकया आज तक रूनुमा नहीं हुआ है। बल्कि जो इलेक्शन जो यहाँ पोलिंग स्टेशन बने होते हैं, लोग बड़े सुकून से अपने टाइम पे जाते हैं। एक दो चीजें जो हैं, पहले बेल्जियम में जो वोट डालना था ये वो जैसे पाकिस्तान में है, जो डाल दे ना डाल दे, लेकिन अभी बेल्जियम में वोट डालना लाजमी है, नहीं तो जुर्माना है, या आपको कोई वैलिड रीजन देनी पड़ेगी। ये वाला जो चीज है ये यानी कि दिन ब दिन यहाँ पर ये चीजें अप्रूव हो रही हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज इस हवाले से नहीं आई है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ जो एजुकेशन रेशियो है वो 100% है, और यहाँ के जो लोग हैं
بالکل لوثر صاحب، ظاہر ہے وہ تو یورپی یونین جنرلی پوری دنیا میں بڑا بہتر اس کے انڈیکیٹرز ہیں. یہ بتائیے گا لاسٹلی، اگر اب آپ پاکستانی ہیں اور آپ کو وہ تجربہ بھی بیلجیم کا اور یورپی یونین کا ہے، آپ بطور پاکستانی کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ای وی ایم کی طرف جانا چاہیے اور یہ ایسا فول پروف سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے ووٹنگ شفاف بھی ہوگی اور کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا؟ میں آپ کو obviously honestly یہ بتاؤں کہ میں ابھی اس حق میں نہیں ہوں، کیونکہ اب یہاں کے معاشرے میں مجھے 31 سال ہو گئے، وہاں کے معاشرے کو بھی ہم جانتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ابھی پہلے ہی آپ کا جو سسٹم، جو آپ وہاں پر جو سادہ سسٹم ہے، ہم اس کو فالو نہیں کر سکے، تو یہ والا تو بڑا کمپلیکیٹڈ ہوگا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوگا. لیکن اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی جو پارلیمان میں پچھلے ہفتے یہ بل پاس کیا گیا، ابھی اس کے لیے اگلے الیکشن میں 20 مہینے ہیں. میرے خیال میں بینگ ایورسیز پاکستانی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بریکسٹ ہماری جو ہے یہ کامیاب اتنی جلدی نہیں ہوگی. اس کے اوپر آپ کو ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. بیلجیم سے پرویز اقبال لوثر ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر 30 سال سے ای وی ایم کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کسی قسم کے کوئی اعتراض کسی کی جانب سے بھی سامنے نہیں آئے. یو کے میں اس کا استعمال کیوں نہیں ہوتا، یہ جاننے کے لیے لندن سے ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر جاوید، بتائیے گا، ترقی یافتہ یہ ملک ہے، کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ای وی ایم کا استعمال نہیں ہوتا؟ مدر آف پارلیمنٹ. بالکل مدر آف پارلیمنٹ ہے، لیکن ایک بات اور جو اس معاشرے کی خاصیت ہے وہ اس کی روایت پسندی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انگریز ہیں، یہ جو اپنی روایات ہیں ان پہ چلنا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں یہاں کی بلڈنگز میں، یہاں کے رہنے سہنے میں. تو جو ٹپیکل گورا ہے وہ ویسے بھی اس جو بہت بڑھتی ہوئی جو ترقی ہے، جو خاص طور پہ الیکٹرانک کے حوالے سے، اس سے کوئی اتنا خوش نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بھی یہاں ڈسکس ہوئی، 20 سال پہلے ڈسکس ہوئی. یہاں پر باقاعدہ ایک اسٹڈی کمیشن ہوئی ایک یونیورسٹی کے زیر اہتمام، اس میں مختلف ادارے انوالو تھے. اس کی ایک رپورٹ آئی 2002 میں. اس میں جو چیزیں سجیسٹ کی گئیں، اس کی خوبیاں بھی بتائی گئیں اور اس کی خامیاں بھی بتائی گئیں. اور خوبیوں میں یہی بتایا گیا کہ یہ کوئک پروسیس ہو سکتا ہے، رزلٹ جلدی آ سکتا ہے. لیکن جو خامیوں میں بتایا گیا کہ اس پہ اعتراضات بہت ہوں گے، جس میں وائرس کا حملہ ہو سکتا ہے، جس میں جو الیکٹرانک جو میل فنکشنز ہوتے ہیں، جو مشینیں ہیں، وہ ظاہری بات ہے اس میں اگر 100 مشینیں ہیں تو 2 4 5 10 میں اس میں خرابی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ پوری جو جامع اسٹڈی تھی، اس کے بعد یہ پیش بھی کی گئی حکومت برطانیہ کو، لیکن اس کے بعد نہ اس ای وی ایم کی طرف نہ بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا. تو یہ ایک باقاعدہ یہاں پہ جی یہ بتائیے کہ اسی کیونکہ آپ برطانیہ میں مقیم ہیں تو اور برطانیہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ پاکستان کی اوورسیز پاپولیشن کا سب سے بڑا حصہ یا کافی بڑا حصہ برطانیہ میں موجود ہے. تو یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے، اور اب یہ شاید دونوں اکٹھی بات برطانیہ میں ہوگی کہ ایمبیسیز کے تھرو، پاکستان کی ایمبیسی اور کانسولیٹس کے تھرو الیکٹرانک ووٹنگ وہاں پہ کوئی مشین رکھی جائے گی اور اوورسیز پاکستانی وہاں جا کے ووٹ کر سکیں گے. اس کو کیسے ریسیو کیا جا رہا ہے پاکستانی کمیونٹی میں وہاں؟ جی ساتھ صاحب، سب سے پہلے تو میں بتاؤں اراؤنڈ 1.6 ملین پاکستانی اوریجن کے لوگ یہاں آباد ہیں، لیکن ان میں سے اراؤنڈ 1 ملین کشمیری ہیں جن کو تو آپ مائنس کر دیں تو 6 لاکھ کے قریب رہ گئے. 5 سے 6 لاکھ جو پاکستانی ہیں، اور ان میں بھی سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ خطہ پوٹھوہار کا ہے. اگر ہم جی ٹی روڈ دیکھیں، گجرانوالہ سے لے کے پنڈی تک، گجر خان، جیلم، یہ لوگ زیادہ اکثریت. اور یہاں پہ جو 8 سے 10 حلقے ہیں وہ برطانیہ سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں، جس میں فواد چودھری صاحب کی کانسٹیچوئنسی کے بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی یہاں ہیں. تو یہ ایک یہاں پہ ایک بحث ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ کونسلیٹ ہے 5، برطانیہ میں شہر ہے بہت زیادہ، تو آپ ان کو جو ووٹنگ کا سسٹم ہے وہ یہاں پہ ہائی کمیشنز کے تھرو نہیں کروا سکتے. سینٹرل لندن کے لیے اگر مجھے یہاں سے کہا جائے کہ میں نے ووٹ ڈالنے جانا ہے تو میرے گھر سے 1.5 گھنٹے کا رستہ ہے، مجھے 12 پاؤنڈ جو ٹریول چارجز ہیں وہ دینے ہوں گے، مجھے 1.5 گھنٹہ آنے، 1.5 گھنٹہ جانے، اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے ادھر لگیں گے، تو میرا پورا دن بھی لگے گا. میں تو شاید چلا جاؤں، الیکٹرانک طریقہ آ جائے.
کہ گھر بیٹھے ووٹ ڈال دیں؟ یہ ہاں برطانیہ میں اس طرح کی جو فیسلٹیز اوورسیز برٹش سائڈ ہیں ان کے لیے ہے پوسٹل ووٹ. اگر آپ پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں برطانوی شہری ہیں اور آپ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ پوسٹل بیلٹ کے لیے درخواست کر سکتے ہیں. وہ جی اور آپ کا وہ کاؤنٹ ہوگا, آپ کے حلقے میں کاؤنٹ ہوگا. اور یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے جو لوگ باہر ہیں وہ پوسٹل ووٹ بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, تو ای وی ایم کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی جی اظہر چلتے چلتے یہ بتائیں کہ ایون فیلڈ میں کیا سوچا جا رہا ہے ای وی ایم کے بارے میں, اور آپ کو تو پتا ہے کہ کیا سوچا جا رہا ہے, بتا دیں ذرا. جی بالکل وہی سوچا جا رہا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں, جو میں سوچ رہا ہوں وہ تو بالکل اس کے خلاف ہے. ان کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک دھاندلی کے لیے استعمال, ان کے مطابق دھاندلی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور وہ اس کی بھرپور مخالفت کریں گے. لیکن اوورسیز کے ووٹ کے حوالے سے ان کی رائے ہے کہ ملنا چاہیے, لیکن ان کا پہلے یہ رائے ہے کہ اس کے لیے مخصوص نشستیں ہونی چاہیے. 7 سے 8 نشستیں اوورسیز پاکستانیز کو دی جائیں, وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھیں اور پھر اس کے حساب سے لیجسلیشن ہو, اور پھر بعد کسی موقع پہ اگر یہ کوئی طریقہ کار کیا جا سکتا ہے تو ان کو ووٹ پاکستان آ کے ڈالے. اور سب سے بڑی اہم بات, ان کو نیشنل ورلڈ الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے. سر یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ نہیں ملا, وہ دوہری شہریت والے لڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز اظہر جاوید لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکہ چلتے ہیں, وہاں پر معاوض اسد صدیقی بیورو چیف امریکہ ہمارے ساتھ موجود ہے. معاوض یہ بتائیے گا یہاں پر کب سے استعمال ہو رہا ہے ای وی ایم کا, استعمال کا طریقہ کار کیا ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کیا کوئی اعتراضات سامنے آتے ہیں یا نہیں. اور معاوض یہ بھی ذرا ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا جو پچھلا الیکشن تھا امریکہ کا, خاص طور پہ جو بھی کووڈ کے درمیان میں 2020 والا الیکشن تھا, اس میں پوسٹل بیلٹس, ای وی ایمز اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے بہتر الیکشن وہاں پہ ہو سکا, کیونکہ لائنیں نہیں لگیں یا بہت سے اور چیزوں سے. پینڈیمک کے درمیان میں امریکہ نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور پوسٹل بیلٹس کا استعمال کیا. کیا یہ مؤثر سمجھا گیا, یا اس کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر بھی ان کے سپورٹرز نے کچھ آبجیکشنز ریز کی تھی؟ دیکھیں, جہاں تک الیکٹرانک مشین کی بات اگر ہم وہاں سے شروع کریں, کیونکہ آج کا موضوع بھی شاید آپ کا یہی ہے, تو جب میں جہاں مطلب کھڑا ہوں, سب سے پہلے دنیا میں ووٹنگ مشین یہی استعمال کی گئی نیو یارک میں, اور پیٹرن تو یہ کروا لی گئی تھی 1881 میں. اس کے بعد جو سب سے پہلا اس کا استعمال ہوا ہے وہ 1892 میں اسی شہر نیو یارک میں ہوا ہے. جیکب مائر نے اس کو پیٹرن کروایا تھا, اور یہ کئی سالوں تک چلتی رہی. اس کو لیور مشین کہا جاتا تھا. اس میں کینڈیڈیٹ کے حوالے سے نام ہوتے تھے. اس کے بعد پھر تھوڑی سی تبدیلی آئی. پھر اس طرح بھی ہوا کہ ایک ایسی مشین لائی گئی کہ جس میں لیورز پہ کینڈیڈیٹ کے نام ہوتے تھے, لیکن ایک ہی پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ایک ساتھ ہوتے تھے لائن میں. اگر آپ کو تمام افراد پہ ایک ووٹ دینا ہے تو ایک لیور کھینچ دیں. اس میں آپ کو جیسے معلوم ہے کہ یہاں جو الیکشن ہوتے ہیں تو یہ بہت سارے الیکشن ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, صدارتی بھی, کونسلرز کے بھی, تو اس طریقے سے. اور یہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں ہر نومبر کی پہلے منڈے کو پہلے ٹیوزڈے کو لازمی الیکشن ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ چیز ترقی کرتی گئی. اور اب جو آپ نے جیسے مجھ سے پوچھا تھا کہ مشین کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, وہ مختلف ہیں. یہاں بھی نا, جیسے میری ابھی بات ہو رہی تھی, تو بہت سے شہروں میں, بہت سی اسٹیٹس میں, ریاستوں میں یہ ہے کہ جو مشین ہے اس پہ نام لکھے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کا, آپ کو بٹن پریس کرنا ہوتا ہے. لیکن جو پچھلے ہفتے جو میں نے ووٹ ڈالا ہے اور جو اس سے پہلے میں ڈالتا ہوا آیا ہوں, ہمیں ایک لمبا سا پیپر, میں نے شاید اپنے پروڈیوسر صاحب کو بھجوایا بھی تھا, ایک لمبا سا پیپر جو ہے وہ دیتے ہیں, اور اس پہ بیلٹ جو ہوتا ہے اس پہ ہم اس کو ٹک کرتے ہیں اور خانے کو بھر کے اس کے بعد وہ لے جا کے اس کو اسکیننگ مشین میں ڈالتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ہے. میری دوسری ریاستوں میں بات ہوئی تو وہاں جو ہے وہ ڈفرینٹ وہ تھا, اس میں مختلف ڈفرینٹ ہے. جی ہاں, تو اس میں اب جہاں تک بات آپ نے اس کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اعتراض کی تھے کہ یہاں مشین پہ تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. مشین پہ کبھی اعتراض نہیں ہوا ہے, اکا دکا کبھی ہوا, لیکن یہاں جو سب سے زیادہ جو ہوا ہے وہ بیلٹ پیپر جو پوسٹل بیلٹ تھا اس پہ. ذرا یہ بتائیے کہ ایک پاکستان میں جو بہت بات جو ناقدین ہیں اس ای وی ایم کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیک ہو جائے گی. بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ہیک ہو جائے گی. امریکہ اور خاص طور پہ اس پچھلے امریکن جنرل الیکشن کے اندر تو بہت سی باتیں ہوئیں یہ ہیکنگ کے اوپر, خاص طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکٹ ہوئے تھے کہ سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. رشینز کے اوپر کچھ ایلیگیشنز لگائی گئیں. امریکہ میں ہیکنگ کے تو بہت ساری ایگزامپلس ہیں. کیا کبھی ووٹنگ مشینز بھی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ہیک ہوئی ہے امریکہ میں؟ دیکھیں, اس کو بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہی ہے کہ اس کو جو ہے
अगर एक मजबूत कंप्यूटर सिस्टम से हो तो हैकिंग पॉसिबिलिटी है ना, या इंडिविजुअल चीजें मशीनें चल रही हैं उसके बाद काउंट हो रहा है। कोई मजबूत सिस्टम में ऐसा नहीं है कि सदारती इंतखाबात में एक जगह एक सिस्टम में वोट जा रहे हों। जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ लोग हैं वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे, ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे, लेकिन जो चीज इंटरनेट पे होगी, जो ऑनलाइन होगी, उसके नतीजे में ज्यादा हो सकता है। तो इस पे कोई एलिगेशन ऐसी नहीं आई आपकी नजर से जो गुजरी हो कि हैकिंग अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का हैकिंग का इल्जाम लगाया गया था बुनियादी तौर पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल का लगाया था रशिया, क्योंकि फेक वेबसाइट्स बनाई गई। नहीं, देखें धांधली जो है ना, वो धांधली आपको भी अंदाजा है, धांधली सिर्फ वोटिंग वाले दिन नहीं होती। धांधली वहां से शुरू होती है जहां से गलत प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स के हवाले से गलत या सही खबरें दी जाती हैं, किसी और को मुनाइन किया जाता है। धांधली का एक पूरा तरीकाकार है। तो रशिया पे जो ज्यादा इल्जाम है वो ये है कि फेक वेबसाइट्स के जरिए अफवाहें फैलाई गई, उसके जरिए लोगों के माइंड तैयार किए गए, सफेद फार्म लोगों को मजीद इस तरह। तो ये एक धांधली, और ये धांधली दुनिया में हर जगह होती है, इसको नहीं रोक सकते हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूयॉर्क से ब्यूरो चीफ मुआविज असद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, अब आपने जान लिया मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही। जहाँ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पर हमें कोई ऐसे एतराज़ात सुनने को नहीं मिले, लेकिन एक मशवरा ये भी आया कि पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जर्मनी ने कुछ कोशिश की थी इस हवाले से, और जर्मनी में चूँकि इत्तफाक राय नहीं पैदा हो सका था, वहाँ पर फिर ये इस मशीन का इस्तेमाल छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि हम बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन इसके बावजूद हम मशीन में हैक होने का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया में ऐसे इल्ज़ामात, इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर हैकिंग के इल्ज़ामात लगे, और वहाँ पे एक शख्स ने बाकायदा मशीन को हैक करके दिखाया, जिसमें बाद में जिसको उसको गिरफ्तार किया गया। और मैंने कल इसी प्रोग्राम में शिबली फराज साहब के सामने एक आले का नाम लिया था, उसका नाम था क्लिपी। वो क्लिपी लगा लें, वो ब्लूटूथ के साथ आपके मशीन जुड़ जाएगी, और हर वोट जो है उसके साथ एक वोट जिसको चाहे वो आप डलवा सकते हैं, या अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर सेटिंग ऐसी कर सकते हैं कि एक वोट अगर साद को पड़ा है और मुझे नहीं पड़ा तो मुझे भी वोट पड़ जाए, यानी साद के वोट और मेरे वोट बराबर होते चले जाए। तो जहां पे मुझे वोट पड़े वहां पे साद का एक वोट कम हो जाए। तो लिहाजा ये सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, और इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने काम भी किया है। लेकिन हमें मिसाल वो सामने रखनी चाहिए जो कामयाब मिसालें हैं। बिल्कुल कामयाब मिसालें दुनिया में हैं, दुनिया में 2 कामयाब मिसालें, और शायद इसके बाद किसी तीसरी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। एक है अमेरिका और एक है इंडिया। इंडिया और अमेरिका में मशीन इस्तेमाल हो रही है, और बाकायदा तौर पे मेरे लिए तो आज इंटरेस्टिंग बात ये मुआविज ने जो बताई कि 1882 से इस्तेमाल हो रही है, यानी 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया, तकरीबन 150 साल होने वाले मशीन इस्तेमाल हो रही है। इंडिया में हमारे सामने 2004 से तो मुकम्मल इलेक्शन जो है वो उसका ईवीएम पे चला गया हुआ है, इस पे शिफ्ट हो गया हुआ है, उसके ऊपर भी किसी को एतराज नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में ईवीएम की आमद जो है वो, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान एक तीसरी अच्छी एग्जांपल बन सकता है। ब्राज़ील में भी हो रही है, ब्राज़ील में भी परेशानी नहीं है। तो ये दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में इस्तेमाल हो रही है, तो हम भी कोई छोटी जमहूरियत नहीं है, हमें भी इस हवाले से ये नहीं सोचना चाहिए पहले दिन से ही कि मशीन ख़राब है जी। हम अगर ये सोचेंगे कि जी मशीन हैक हो सकती है, मशीन हैक हो जाएगी, मशीन हैक कर दी गई है, तो वो तो हम पूरे सिस्टम के बारे में भी यही सोचते हैं, पहले भी हम ये नहीं सोचते। अभी भी धांधली के इल्जामात लगते हैं, धांधली के इल्जामात कागज की ट्रेल के साथ लगा रहे होते हैं। उसकी वजह यह है उम्मे रुबाब कि हमारे यहाँ मसला मशीन का नहीं, मसला बैलेट पेपर का नहीं, मसला बैलेट को संभालने का नहीं, मसला हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का है। 2013 में इमरान खान साहब जब इलेक्शन हारे थे तो उसका मतलब यह था, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यह था कि वो अपनी पार्टी की मीटिंग करते और इकट्ठे बैठते, उन्हें कहते कि जनाब मैं पार्टी को नहीं जितवा सका, अब आप बताएं क्या करना है, मैं स्टेप डाउन करता हूं। तो पार्टी उन्हें कहती नहीं जी आप कंटिन्यू करें। शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कैंपेन 2018 की लीड की, वो कहते हैं कि जनाब मैंने इलेक्शन में नहीं जितवा सका, मैं स्टेप डाउन करता हूं, आप अपना फैसला कर लें, वो फिर कंटिन्यू कर लेते। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये रिवायत ही मौजूद नहीं है कि मैं अपनी शिकस्त कबूल करूं। मैं आपको एक अर्ज करूं, यहां पे आप हर बंदा जो जाए वोट डाले, उसकी पिक्चर बनाए, अपनी पार्टी के पास आए और बताए जी ये हबीब अकरम है, इसने इस पार्टी को वोट डाला है, वोट सारे इकट्ठे हो जाए, फिर भी हारने वाला जो है वो नहीं मानेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही हमारा कुछ और है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे मशीन का मसला है। मशीन के मसले को हम हॉस्टाइल होके देखें तो ऐसा लगेगा
کہ جناب یہ مشین تو قابل استعمال ہی نہیں ہے. اور اگر ہم فرینڈلی ہو کے دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ جو ہمارا پہلے والا سسٹم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. دیکھیں پہلے والا سسٹم بھی آپ حبیب صاحب اس کی بات کریں کہ وہ بھی اچھا ہے. ساتھ ساتھ مجھے آپ کے جانب بھی آنا ہے, لیکن حبیب صاحب آپ بات کریں نا کہ انڈیا میں بھی بہت عرصے سے استعمال ہو رہی ہے, لیکن کچھ اعتراضات پھر بھی پارٹیز کی جانب سے سامنے آتے ہیں. ایک اگر اعتراض اس ای وی ایم کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں وہاں کے ایک پارٹی کے لیڈر, آپ وہ سنیے. حبیب صاحب, تو یہ عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں سوربھ بھردواج جی, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ہیک ہو سکتی ہے. اگین اتنے اعتراضات کسی بھی مشین پہ بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے سسٹم پہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ صاحب جیسا کہ اظہر جاوید نے بھی ہمیں بتایا یو کے سے کہ گورے جو ہیں وہ اپنی روایات کو لے کر چلتے ہیں. یہاں پر بھی یہ آ سکتی تھی, لیکن چونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری روایات چلتی رہیں تو ابھی تک یہاں پہ انٹروڈیوس نہیں ہوئی. اگر پاکستان میں حکومت جو ہے اگلا الیکشن ای وی ایم پر کروانا چاہتی ہے تو کیا باقی سیاسی جماعتوں کو ایک لوپ میں لیے بغیر جو ہے یہ کروا لے گی؟ دھاندلی کے الزامات اب بھی لگتے ہیں, حکومت پر دھاندلی کے الزامات تب بھی لگیں گے. پہلے میں گزارش کروں کہ یہ جو سلاٹ ابھی سنایا گیا یہ تھوڑی سی زیادتی ہے, اس وجہ سے کہ اس طرح کے 50 لوگ اس طرح کے بھی آپ کو مل جائیں گے جن کے سلاٹس کہیں گے کہ ای وی ایمز بالکل ٹھیک ہیں. آپ کو 50 سے زیادہ لوگ ہیں تو کہیں سے ہم نے ڈھونڈ کے تو ایک سنوا دیا, اس طرح کے 5000 آپ کو ٹیسٹیمنیز مل جائیں گی, لاکھوں ٹیسٹیمنیز مل جائیں گی جو کہیں گی کہ ای وی ایم کی ووٹنگ جو ہے اس سے بہتر کوئی ووٹنگ نہیں ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کیا ای وی ایم کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے. ای وی ایم کے بغیر پاکستان کے اندر الیکشن ہو سکتا ہے, ہمیشہ سے ہوتا ہے, اتنے عرصے سے ہوتا ہے. یہ بات تو آپ لکھ کے نیچے ٹکر چلانا شروع کر دینا کہ جو بھی شخص 2023 کا الیکشن ہارے گا وہ کہے گا کہ دھاندلی ہوئی تھی. یہ تو ابھی آپ ٹکر چلانا شروع کر دیں کہ 2023 کے الیکشن میں ہارنے والی پارٹی کے لیڈر نے کہا, آگے بریکٹس کے اندر جو ہیں وہ نام لکھتے ہیں, عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, کسی دو کو کاٹ دیجیے گا, ایک پیچھے رہ جائے گا. اس نے کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی تھی. ہر حلقے کے اندر لوگ یہی کہیں گے دھاندلی ہوئی تھی. لوگ باہر لے کے پلے کارڈز نکلیں گے دھاندلی ہوئی تھی. جو وزیر اعظم بنے گا اس کے خلاف اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہوئے جمع ہو جائیں گی, وہ پلے کارڈز پکڑ کے کھڑی ہوں گی, دھاندلی ہوئی تھی. یہ پلے کارڈز تو بھی بنا لیتے ہیں نا, بلکہ بہتر ہو کہ پارلیمنٹی ہماری جو سیکرٹری پارلیمنٹ ہیں وہی یہ پلے کارڈز بنوا دیں. اس دن جو بھی ہارا ہوگا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں, کیونکہ یہ بننے تو ہیں ہی, ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ بنانے پڑیں گے. یہ ایک دفعہ وہاں پہ وہ ایک دفعہ وہاں بنا کے رکھ لیں تاکہ جو بھی ہارے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور جو بھی جیتے اس کے ہاتھ میں دوسرے والے پلے کارڈز پکڑا دیں. یہ تو بات کسی کے کوئی بندہ پاکستان کا اس بات سے انحراف نہیں کر سکتا کہ جو بھی الیکشن ہارے گا وہ کہے گا کہ دھاندلی ہوئی تھی. روایت بن گئی ہمارے یہاں, ہماری جس طرح باہر کی جمہوری روایتیں دوسری ہیں تو ہماری سیاست کی روایت یہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہیکنگ کی جو بات, جو کہ ایک بڑا ڈھونڈ کے ہم نے کسی رینڈم سے ڈھونڈ کے نہیں, بہت سارے لوگ وہ انہوں نے کہا, گزارش یہ ہے کہ ابھی ہم نے سنا امریکہ کے اندر ای وی ایم کے تھرو ووٹنگ ہو رہی ہے, ہم نے سنا یورپ کے اندر ای وی ایم کے تھرو ووٹنگ ہو رہی ہے, ہم نے سنا ساؤتھ امریکہ کے اندر ای وی ایم کے تھرو ووٹنگ ہو رہی ہے. بھائی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے اندر سے دھاندلی کے کانسیپٹ کو اگر دنیا جینوئنلی ایکسیپٹ کرتی ہوتی, کیا کسی مشین میں بھی دھاندلی ہو سکتی ہے؟ تو ہو سکتی ہے, آپ گاڑی چلا رہے ہوں, گاڑی بند ہو سکتی ہے, کوئی بھی اچھی گاڑی ہو بند ہو سکتی ہے. لیکن تو کیا از اٹ پاسبل کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو کسی طریقے سے ہیک کر لیا جائے یا اس کے اندر دھاندلی ہو سکے؟ بالکل. وہ تو آر ٹی ایس بھی, آر ٹی ایس جو ہے وہ آر ٹی ایس الیکٹرانک سسٹم نہیں تھا. جو نواز شریف صاحب نے سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا جس کو آر ٹی ایس کہتے ہیں, وہ الیکٹرانک سسٹم نہیں تھا. اس کے اندر نہیں آپ تصویر کھینچ کے تو واٹس ایپ کرتے تھے, پھر وہ اگلا بندہ اپنے سسٹم میں اپلوڈ کرتا تھا, پھر وہ سسٹم کیلیبریٹ کرتا تھا, رات 12 بجے سے پہلے رزلٹ دینے تھے. وہ کوئی بیٹھ کے ہاتھ کی پرچیاں گن رہے تھے, وہ بھی تو ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے تھے. جب ہار گئے تو کہا کہ اس ٹیکنالوجی کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. جو شخص بھی, گزارش آپ پوری اگر سن لیجئے, جو شخص بھی الیکشن ہارے گا وہ کہے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹیکنالوجی کے استعمال کے بغیر اس ملک میں جو کہ 200 ملین 220 ملین کا ملک ہے, وہ اس میں الیکشن نہیں ہو سکتا. کسی بھی بڑے ملک کے اندر ٹیکنالوجی کے بغیر الیکشن نہیں ہوتا. ٹیکنالوجی کتنی استعمال کرنی ہے یہ سوال ہے. آر ٹی ایس بھی ٹیکنالوجی تھا, میگنیٹک انک بھی ٹیکنالوجی تھی, نادرا کے سسٹم کے اندر جو ووٹنگ سسٹم ہونا تھا وہ بھی ٹیکنالوجی تھا. یہ جو بات کی گئی کہ ہمارے آئی ڈی کارڈز کے اندر چپ لگ جائے گی جس کے اندر سے ووٹ بھی ہوگا, اے ٹی ایم بھی استعمال ہوگا, یہ بھی ٹیکنالوجی ہے. پاکستان ٹیکنالوجی سے دور نہیں رہ سکتا. یہ کہنا کہ ہماری 1856 کی روایت تھی کہ نمبردار ووٹ کاؤنٹ کرتا تھا تو ہم ہمیشہ اسی کے اوپر لگے رہیں گے, تو دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے. نمبردار ووٹ کاؤنٹ کرے گا تو بھی ہارنے والا دھاندلی کہے گا, اور نمبردار اب پاکستان کے اندر ووٹ کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ کو یہ مشین نہیں پسند,
آپ بتائیے حکومت کو کہ آپ کو کون سی مشین پسند ہے، الیکشن کمیشن کے پاس جائیے، لیکن یہ نہ کہیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی ہم بریک کے جانے بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا بیان دیا، انہیں بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے علی احمد کرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کسی نے ان کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کی، نہ ہی کوئی انہیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. تاثر دینا کہ کسی کے ہم دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کسی اداروں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کم سے کم مجھے کوئی ایسی انسٹنس کا کوئی یاد نہیں پڑتی. میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی. میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہوں. نہ کسی کی جرت ہوئی میرے کو کچھ کہنے کی آج تک. میں نے جو اپنے فیصلے لیے اپنے کانشس کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، آئین کو سمجھ کے مطابق، قانون کو سمجھ کے مطابق فیصلے دیے ہیں. ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے کرنے کے لیے، اور کرتی ہے. بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک. حبیب صاحب، چیف جسٹس صاحب کو یہ بیان دینے کی، وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، وہ علی احمد کرد صاحب ظاہر ہے وہ بڑے بلند آہنگ ہیں، اور ان کا عدلیہ کے بارے میں ہمیشہ سے ایک نقطہ نظر رہا ہے، اور وہ تاریخی تناظر میں ہی اپنی ہر چیز وہ تاریخی پیمانہ اٹھاتے ہیں اور ہر جگہ پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی روشنی میں غلط یا صحیح کا فیصلہ کرتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے بڑے متعین انداز میں عدلیہ کے اوپر الزام لگایا، عدلیہ اور فوج کے باہمی تعلق پہ بات کی، اور یہ کھڑے ہو جائیں اور وہ کر دیں، فلاں کر دیں. اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر چیف جسٹس صاحب کو یہ بات کرنا پڑی. اور چیف جسٹس نے کہا، اس میں جو باتیں آپ نے سنائی وہاں پہ یہ بھی ایک بات کی کہ آپ اداروں پہ لوگوں کا اعتماد ختم نہ کریں. یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں چیف جسٹس کی یہ بات ماننی چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ، جیسے وہ کہا ہے، وہ قاضی القضاء ہیں، انہوں نے کہا ہے میں بھی اللہ کا شکر ہے کوئی دباؤ نہیں لیتا، اور میرے نیچے والے لوگ بھی دباؤ نہیں لیتے. سپریم کورٹ کی حد تک یہ بات 100% درست ہے، اور اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ جتنی ڈیفرنٹ اوپینینز ہمیں بعض اوقات بینچ سے نظر آتی ہیں اس کی سپورٹ میں جاتی ہیں. لیکن ہائی کورٹس میں معاملات جو ہیں وہ ان کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے. ہمیں جوڈیشری کا جو نچلا ترین، جس سے سب سے زیادہ عام آدمی کو واسطہ پڑتا ہے، جو جسے ہم ضلع جوڈیشری کہتے ہیں، ضلعی عدلیہ سے میں معاملات بہت ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر بھی ہم نے کام کرنا ہے. تو لہٰذا، اور لاسٹلی ایک میں عرض کروں، یہ جو اس طرح کی تقاریب ہیں اس میں ضروری ہے کہ ججز جائیں خاموش. جی سعد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو یہ بیان دینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ علی احمد کرد صاحب کی جانب سے جو وہ الزامات لگائے گئے یا ان کی جانب سے جو باتیں کہی گئی، ضروری تھا یہ بیان دینا؟ دیکھیے، ہماری ایک، میں بصد احترامی گزارش کروں، ہماری ایک، مجھے کم از کم لگا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں، پچھلے 5-6 سالوں کے اندر خاص طور پہ ایک روایت بنتی چلی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب، جو بھی حاضر وقت چیف جسٹس ہوں، ہم نے اسی طرح کی تقریر آصف سعید کھوسہ صاحب کے سے سنی ان کی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ قبل. اسی طرح کی ہم تقاریر ثاقب نثار صاحب سے سنتے رہے، ان کے خاص طور پہ جو آخری 6 مہینے کا پیریڈ تھا. انفارچونیٹلی ایک روایت سی بنتی چلی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہر چند مہینے بعد جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہو ان کو آ کے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ ہم کسی کے دباؤ میں کام نہیں کر رہے. میرا یہ عقیدہ ہے بطور وکیل کہ واقعی ہماری سپیریئر جوڈیشری خاص طور پہ کسی کے دباؤ میں کام نہیں کر رہی، کیونکہ اگر یہ بیسک فیکٹ، اگر یہ بیسک ایزمپشن قانون کی آپ ختم کر دیں تو پورا جوڈیشل سسٹم کرمبل کر جاتا ہے. نہ صرف کہ پورا جوڈیشل سسٹم کرمبل کر جاتا ہے، آپ کی تمام جمہوریت کے جو گارنٹیز ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹیز ہیں، جو جوڈیشری کے تھرو یا عدلیہ کے تھرو انفورس ہوتی ہیں، وہ تمام سسٹم کرمبل کر جاتا ہے اگر آپ یہ ایزمپشن اس کے اندر نہ بلڈ ان کریں کہ واقعی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے. ہمارے آئین پاکستان کے اندر جوڈیشری اسٹیٹ کا حصہ بھی نہیں. آرٹیکل 7 میں اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے، اس میں جوڈیشری انکلوڈڈ نہیں ہے. جوڈیشری اسٹیٹ کے اوپر چیک ہے، جس وجہ سے یہ ایزمپشن ہے قانون کی کہ اسٹیٹ اس کو دباؤ میں نہیں لا سکتی، کوئی شخص نہیں لا سکتا. لیکن چیف جسٹس صاحب سے گزارش یہ ہے بصد احترام
کہ ہم میڈیا میں وکلا حضرات باقی لوگ کوئی بھی اگر بات نہ کرے تو جو جوڈیشری پہ پچھلے 2-3 سال میں سب سے سیریس ایلیگیشنز ہیں وہ جوڈیشری کے اپنے ممبران نے لگائی ہیں. اب ہم نے رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ دیکھا, وہ کسی نے باہر سے نہیں بات کی, جوڈیشری میں اب کے اپنے ممبران نے لگائی. ہم نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جو سپیچز سنی جوڈیشری کے اپنے ممبران نے لگائی. ہم نے سپریم کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگ سنی جس کے اندر قاضی فائزہ صاحب والی پروسیڈنگز بھی ہیں, دیگر بھی ہیں, اس میں جوڈیشری کے اپنے چند ممبران نے اس طرح کی باتیں کی جو کہ جوڈیشری کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں. تو چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے, باقی جج صاحبان سے بھی گزارش ہے کہ بات بالکل درست ہے. ہم بطور وکیل بھی, بطور میڈیا بھی, بطور عوام بھی اپنی جوڈیشری کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن کیا کریں جب جوڈیشری کے اپنے آفیسرز, ماضی کے آفیسرز, پریزنٹ آفیسرز جوڈیشری پہ سوال اٹھائیں تو کیا ہم آنکھیں بند کر لیں یا اس پہ بحث کرنے کی اجازت ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. دنیا خبر کی دنیا